अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ सफ़ी राजपूत और मेरे साथ आज के मेहमान हैं मुकर्रम मोहतरम अंसर रज़ा साहिब। अंसर रज़ा साहिब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हैं। ये एक और नाजरीन हमारी एक गुफ्तगू हो रही थी और उसी गुफ्तगू में कुछ बातें जो एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे थे, तो एक बहुत ही लतीफ़ नुक्ता था जो अनसर रज़ा साहब ने बयान किया और मैं चाहता था कि हम इस नुक्ते को अपने तमाम के तमाम नाज़रीन के साथ शेयर कर दें। वीडियो मुख्तसर होगी लेकिन बहुत ताकतवर, और इस वीडियो में बहुत ही एक सवाल का जवाब ऐसे अंदाज में आपको दिया जा रहा है जो आपको अगर हक और इंसाफ से काम लें तो ना सिर्फ ये कि सोचने पर मजबूर करेगा, बल्कि आपको अपने आम तौर पर किए गए जो मतलब है या मतालिब हैं उनसे रुजू करने की दावत भी देगा। सवाल यह है कि एक अमूमी इस्तदलाल जो जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है, जिसका कोई ताल्लुक बज़ाहिर नहीं बनता, वो मामला ही नहीं, लेकिन बहरहाल उस मामले को बड़े शद्दोमत के साथ उठाया जाता है और जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करने के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और वो है ख़त्म नबूवत। इस लफ्ज़ पे तो अंसर साहब आपसे बात कर चुके हैं और बारहा आपसे कहा कि ख़त्म नबूवत का लफ्ज़ तो कुरान करीम में मौजूद नहीं। जो लफ्ज़ मौजूद है वो ख़ातमुन नबिय्यीन है, जिसके लिए हम कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। अब जब उनसे लफ्ज़ ख़त्म पे बहस की जाती है या ख़ातम पे बहस की जाती है, तो ज़ाहिर है कि ये इल्मी गुफ्तगू है और इल्मी गुफ्तगू का जवाब तो आपके पास होता नहीं, लेकिन आपके उलमा ने कुछ बातें आपको बताई हुई हैं, और उन बातों में से एक बात कुछ इस तरह की है, और वो कुछ मुफस्सिरीन ने भी ये बातें की हैं। सैयद अबुल आला मौदूदी साहिब भी उसमें शामिल हैं, और आज के दौर में जनाब जावेद अहमद गामदी साहिब भी हैं, जिन्होंने आयत ख़ातमुन नबिय्यीन की शान नज़ूल में बात की है। अब शान नज़ूल में बात करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? वो इसलिए पेश आई कि शान नज़ूल पे अमूमी तौर पे बात की जाए तो खुल के बताया जा रहा है इस आयत की शान नज़ूल में कि इसका उस मतलब से कुछ ताल्लुक नहीं जो मतलब आपने अख़ज़ किया है। लेकिन चूँकि वो मतलब कहीं न कहीं आपने उसको फिट करना है, उसको लेकर आना है बीच में, तो कहा गया कि देखो ये इसलिए इस आयत में कहा गया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह से ये बात, या अल्लाह ताला ने ये बात कही कि आपके जो मुँह बोले बेटे थे, उनकी जो मुतल्लका थी, यानी जिसको तलाक दी उस मुँह बोले बेटे ने, उससे आपकी शादी या निकाह को हलाल करार दिया। निकाह को हलाल करार दिया क्यों? क्योंकि आप आखिरी नबी हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये एक ऐसी मंतक बन जाती है जिसमें बात यूँ की जाती है कि चूँकि शरीयत भी ख़त्म हो रही है, सारी तरह के अहकामात आ जाने थे, तो इसलिए ये वाला हुक्म भी आ गया। तो बात ख़त्म हो गई और ख़त्म नबूवत का लफ्ज़ देखो यहाँ पर नबूवत ख़त्म भी हो गई। तो अब मैं अंसर रज़ा साहिब से इस सवाल को दोहराता हूँ कि क्या ये वाली आयत से ही ये बात साबित हुई और इसीलिए इसे आयत ख़ातमुन नबिय्यीन कहा जाता है? यही मतलब है अंसर साहब इस बात का? जी ज़ाकल्लाह सफ़ी साहब, असल में जैसा कि मैं अक्सर ये कहता रहता हूँ कि जो जो सबसे बड़ी मुसीबत है, जी। जिसको मैं उम्मुल मसाइब कहूँगा, वो ये है कि गैर अहमदी उलमा ने कुरान करीम को तर्क कर दिया है, उसके ऊपर गौर व फ़िक्र नहीं करते। आप जहाँ भी असूल तफ़सीर देखेंगे, गैर अहमदियों में भी और हमारे यहाँ भी है, कि अव्वल जो ज़रिया है तफ़सीर कुरान का, वो ख़ुद कुरान करीम है। तमाम जो मुफस्सिरीन हैं, जो उसूल तफ़सीर लिखने वाले हैं, वो ये कहते हैं कि सबसे अव्वल जो है वो कुरान करीम है। लेकिन बदकिस्मती की बात ये है कि ये ज़बानी कलामी एक असूल है, इसके ऊपर शाज़ ही कोई अमल करता होगा, शाज़। तो अब ये मुसीबत यहाँ पे आ गई
کہ آپ نے ایک تو قرآن میں غور نہیں کیا، دوسرے آپ کے سامنے احمدیہ مسلم جماعت جیسی ایک عظیم الشان اور دیو قامت ایک جماعت کھڑی ہو گئی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے قائم کی، اور اس کا آپ کو مقابلہ کرنا پڑا، اور وہ مقابلہ آپ قرآن سے کر نہیں سکتے، اس لیے آپ نے بے شمار ٹامکٹوئیاں ماری اور اس طرح کے حربے اپنائے جس سے کہ آپ کا موقف بظاہر ثابت ہونا محسوس ہو، لیکن وہ ہوا نہیں۔ اب جیسے کہ ابھی آپ نے تعارف میں بتایا ہے کہ بہت سے علماء نے، جن میں سے میں صرف 3 کے حوالے پیش کروں گا آپ کے سامنے انشاءاللہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کی، یہ جو خاتم النبیین والی آیت ہے، اس کی شان نزول کیا ہے، کیوں وہ آیت نازل ہوئی، اور وہ اس کا ایک پس منظر بیان کرتے ہیں کہ پس منظر یہ تھا کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے تھے، جن کا نکاح آپ نے اپنی پھوپھی زاد بہن زینب بنت جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، ان کی کسی بنا پر بنی نہیں، اور حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کر لیا۔ اس نکاح کے موقع پر جو مفسرین ہیں ان کے بقول کفار میں غلغلہ مچ گیا۔ اب یہ اندازہ لگائیں کہ یہ جو نکاح ہے یہ 5 ہجری میں ہوا ہے، ہجرت کے بعد، تو وہ انہوں نے کہا کہ چونکہ کفار تو وہاں زیادہ نہیں تھے، بہت ہی کم تھے، اکثریت مسلمانوں کی تھی، اور ان میں منافقین کچھ تھے، تو انہوں نے منافقین کے سر پر یہ بات جڑ دی کہ جی انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو اپنے بیٹے کی بہو سے شادی کر لی، اس کی متعلقہ جو بیوی ہے اس سے نکاح کر لیا۔ تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نازل کی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ تو اب اس میں انہوں نے جو قرآن کریم کو دیکھا نہیں، اس پہ غور نہیں کیا، اس کو پرکھا نہیں، تو پہلے میں آپ کے سامنے، آپ وہ اسکرین پہ دکھا دیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے آپ کو یہ پیش کیے ہیں، اس سے پہلے جو ہاں جی، تو یہ جو تفاسیر ہیں اس میں جو سید ابو العلا مودودی صاحب ہیں وہ سورہ الاحزاب کی اسی آیت کی تفسیر میں یہ بیان فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو کفار ہیں ان کا اولین اعتراض یہ تھا کہ آپ نے اپنی بہو سے نکاح کیا ہے، حالانکہ آپ کی اپنی شریعت میں بھی بیٹے کی منقوہ باپ پر حرام ہے۔ اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، یعنی جس شخص کی متعلقہ سے نکاح کیا گیا ہے وہ بیٹا تھا کب کہ اس کے متعلقہ سے نکاح حرام ہوتا؟ تم لوگ تو خود جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سرے سے کوئی بیٹا ہے ہی نہیں۔ ان کا دوسرا اعتراض یہ تھا، اچھا اب یہ بتائیں کہ یہ اعتراض کہاں نکل ہوئے ہیں؟ یہ خود ہی اپنے پاس سے انہوں نے فرض کر لیا کہ یہ اعتراض انہوں نے کیا، یہ اعتراض کیا، کہاں اعتراض کیا کچھ پتہ نہیں ہے، کوئی حوالہ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں ان کا دوسرا اعتراض یہ تھا کہ اچھا اگر منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہے تب بھی اس کی چھوڑی ہوئی عورت سے نکاح کر لینا زیادہ سے زیادہ بس جائز ہی ہو سکتا تھا، آخر اس کا کرنا کیا ضرور تھا؟ اس کے جواب میں فرمایا گیا مگر وہ اللہ کے رسول ہیں، یعنی رسول ہونے کی حیثیت سے ان پر یہ فرض عائد ہوتا تھا کہ جس حلال چیز کو تمہاری رسموں نے خام خواہ حرام کر رکھا ہے اس کے بارے میں تمام تعصبات کا خاتمہ کر دیں اور اس کی حلت کے معاملے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہنے دیں۔ پھر مزید تاکید کے لیے فرمایا اور وہ خاتم النبیین ہے، یعنی ان کے بعد کوئی رسول تو درکنار کوئی نبی تک آنے والا نہیں ہے، کہ اگر قانون اور معاشرے کی کوئی اصلاح ان کے زمانے میں نافذ ہونے سے رہ جائے تو بعد کا آنے والے نبی کسر پوری کر دے، لہٰذا یہ اور بھی ضروری ہو گیا تھا کہ اس رسم جاہلیت کا خاتمہ وہ خود ہی کر کے جائیں۔ اب یہ سارے مفروضے ہیں، لیکن وہ یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے اس کی شان نزول کیا ہے، کہ جی وہ آپ اپنے بیٹے کی متعلقہ سے شادی کر لی ہے، کہا کہ وہ تو تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، بھی کہ ضروری کیا تھا آپ کا، اس لیے کہ وہ خاتم النبیین ہے، یہ نہیں کریں گے تو پھر اور کون کرے گا آ کے؟ تو یہ مودودی صاحب نے بیان کیا۔
اس کے بعد اگلا آپ دیکھیں تدبر قرآن، یہ امین حسن اصلاحی صاحب ہیں، یہ جو اپنے تفسیر ہے تدبر قرآن اس میں لکھتے ہیں، اور چونکہ یہ خاتم النبیین ہیں اس وجہ سے ضروری تھا کہ انہی کے ذریعے سے اس رسم بد کی اصلاح ہو جائے۔ اگر ان کے بعد کوئی اور نبی آنے والا ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ اس معاملے کو اللہ تعالیٰ آئندہ پر اٹھا رکھتا، لیکن اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، انہی کے ہاتھوں دین کی تکمیل ہونی ہے، اس طرح سے ہر وہ چیز درست کی جائے گی جو بگڑی ہوئی ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ ابھی الیوم اکملت لکم دینکم نہیں ہوا، ابھی وہ صفی صاحب وہ آیت نازل نہیں ہوئی، جی یہ 5 ہجری کی بات ہے، یہ جو نکاح والی بات ہے، اور اس کے بعد 4-5 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور زندہ رہے ہیں۔ حج کے موقع پہ وہ جو آیت نازل ہوئی ہے الیوم اکملت لکم دینکم، جو سورہ مائدہ میں رکھی گئی ہے، تو ابھی تو دین مکمل ہونا ہے نا، ابھی تو نہیں ہوا نا، اس لیے ابھی سے یہ شور مچا دینا کہ جی یہ چونکہ خاتم النبی نے اس لیے کر کے جا، بھائی ابھی وہ زندہ ہیں، ابھی بعد میں کر دیتے، کوئی آیت بعد میں نازل ہو جاتی، لیکن چونکہ ان کے پاس قرآن کے اوپر تدبر کرنے کی نام دیکھا تدبر قرآن، لیکن دیکھیں یہ کیسے تدبر کر رہے ہیں قرآن کے اوپر، اپنے پاس سے مفروض تفہیم القرآن نام بیان کیا، تدبر قرآن نام بیان کیا، لیکن نہ قرآن کی تفہیم ہے اور نہ ہی قرآن میں تدبر ہے، اس لیے کہ یہ تو کہتے ہیں کہ چونکہ خاتم النبی نے اس لیے کہا ابھی کر دو، پتہ نہیں کل کو فوت ہی نہ ہو جائیں، اس لیے ابھی کر دیں، حالانکہ حضور تو اس کے بعد کچھ 4-5 سال بعد فوت ہوئے نا، اور الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت بعد میں نازل ہوئی ہے، تو بعد میں ہو جاتی ہے بات، اس وقت یہ خاتم النبیین ہے اس لیے ضروری تھا، یہ بالکل اپنے پاس سے انہوں نے ایک بات گھڑی ہے۔ اب آ جاتے ہیں آگے البیان کی طرف، جو محترم جناب جاوید احمد غامدی صاحب کی تفسیر ہے، اس میں بھی وہ کم و بیش یہی بات بیان کرتے ہیں، میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ پتہ لگ جائے کہ انہوں نے اس میں اور بات نہیں کی۔ اسی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر یہ جو 40 یا 41 ہے اس میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لہٰذا زید کے باپ کیوں ہونے لگے کہ اس کی متعلقہ کے ساتھ نکاح پر یہ فتنہ اٹھایا جائے، تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو کہ ان کا سرے سے کوئی بیٹا ہے ہی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، لہٰذا اللہ کی طرف سے جو ذمہ داری ان پر ڈالی جائے گی اسے لازماً ادا کریں گے، اور چونکہ آخری پیغمبر ہیں، اب دیکھیں یہاں پہ بھی وہی جو ایمفیسس ہے، جو فوکس ہے ان کا وہی ہے، اور چونکہ آخری پیغمبر ہیں اس وجہ سے ضروری تھا کہ وہی اسے ادا کریں۔ اب آخری پیغمبر ہے تو باقی کاموں کے لیے کیوں یہ بات نہیں بیان کی گئی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور باقی اور جو چیزیں تھیں، جو شریعت کی باتیں ہیں، جو سنت کی باتیں ہیں، اس میں کیوں نہیں کہا کہ چونکہ یہ آخری پیغمبر ہیں، چونکہ یہ خاتم النبیین ہے اس لیے نماز فرض کروا رہے ہیں، چونکہ یہ خاتم النبیین ہے اس لیے روزے فرض کروا رہے ہیں، چونکہ یہ خاتم النبیین ہے اس لیے جہاد کے لیے کہہ رہے ہیں، پھر تو ہر ایک بات کے لیے ہونا چاہیے تھا نا، لیکن صرف اس بات کے لیے کہ چونکہ اس میں خاتم النبیین کا لفظ آ گیا اس لیے ہم نے اس کو زور دیا کہ چونکہ آخری پیغمبر ہیں اس لیے اپنے منہ بولے بیٹے کی جو متعلقہ ہے اس سے شادی ضرور کریں۔ تو کہتے ہیں چونکہ آخری پیغمبر ہیں اس وجہ سے ضروری تھا کہ وہی اسے ادا کریں، ان کے بعد کوئی اور نبی آنے والا ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ اللہ اس معاملے کو آئندہ کے لیے اٹھا رکھتا۔ بھائی وہی بات ہے نا کہ الیوم اکملت لکم دینکم ابھی ہونا ہے نا، اس لیے وہ تو ابھی اس میں موقع باقی ہے، ابھی تو 3-4 سال 5 سال اور باقی ہیں اس کے اندر، اس لیے بعد میں بھی یہ بات ہو سکتی تھی، اس وقت یہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے بعد کوئی اور نبی آنے والا ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ اللہ اس معاملے کو آئندہ کے لیے اٹھا رکھتا، لیکن اب کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے، اس لیے ذمہ داری انہیں کو پوری کرنی تھی، اور خدا کے حکم پر انہوں نے اسے پورا کر دیا۔ اب دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کے نزدیک جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرض منصب ایک ہی ہے، اور وہ یہ تھا کہ اپنے بیٹے کی منہ بولے بیٹے کے متعلقہ سے شادی کو جائز کرا دے دیں، یہ ایک کام کے لیے آئے تھے، خاتم النبیین بھی اسی کام کے لیے بنایا، جیسے شیعہ کہتے ہیں نا کہ وہ جو ہے کہ اپنا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ رسول پہنچا دیجیے جو آپ پر نازل کیا گیا۔ کسی شیعہ سے پوچھ لیں آپ کہ یہاں پہ بلغ ما انزل الیک من ربک وہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں جی علی کی ولایت کا اعلان ہے، علی کی امامت کا اعلان ہے، علی کو وصی بنانے کا اعلان ہے، وہ کر دیں آپ۔
تو ان کے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ علی کی ولادت کا اعلان۔ ان کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین بنانے کا صرف ایک مطلب ہے کہ اپنے منہ بولے بیٹے کی مطلقہ سے شادی کو جائز قرار دے دیں، یعنی وہ کام ہے جو ابھی سے پہلے نہیں ہوا۔ مطلب آپ انصاف سے سوچیں، احمدی بن کر نہ سوچیں، ایک غیر متعصب انسان بن کر سوچیں، آپ کے ذہن میں آئے گا کہ یہ بات چونکہ پہلے نہیں ہو چکی ابھی تک جتنا قرآن نازل ہوا ہے اس میں یہ بات بیان نہیں ہوئی، اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہاں پہ یہ بات بیان کرنی پڑی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کا رسول ہے، خاتم النبیین ہے، اس لیے لازمی ہے کہ اپنے منہ بولے بیٹے کی مطلقہ سے شادی کریں۔ یہ جو انہوں نے علماء حضرات نے جو بات بیان کی ہے یہی کہہ رہی ہے نا جی، اس سے ڈفرینٹ تو کوئی بات نہیں کر رہے ہوں۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بہت خوبصورت بات بیان کی ہے، وہ بھی اس میں ہے، آگے میں نے اس میں وہ لکھا ہوا ہے، وہ آپ اس میں ذرا اسکرین پہ دکھا دیں دوبارہ۔ حضور اس میں فرماتے ہیں، یہ حضور کی کتاب ہے آریہ دھرم، روحانی خزائن کی جلد 10 ہے، صفحہ نمبر 58 ہے۔ اتنا خوبصورت حضور نے اس کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اب جاننا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں پہلے ہی حکم فرما دیا تھا کہ تم پر صرف ان بیٹوں کی عورتیں حرام ہیں جو تمہارے صلبی بیٹے ہیں، جیسا کہ یہ آیت ہے وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، یعنی تم پر فقط ان بیٹوں کی جو روان حرام ہیں جو تمہاری پشت اور تمہارے نطفے سے ہوں۔ پھر جبکہ پہلے سے یہی قانون تعلیم قرآنی میں خدا تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہو چکا ہے، یہ بات ہے کہ پھر جبکہ پہلے سے یہی قانون تعلیم قرآنی میں خدا تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہو چکا ہے، اور یہ زینب کا قصہ ایک مدت بعد اس کے ظہور میں آیا ہے۔ تو اب ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ قرآن نے یہ فیصلہ اسی قانون کے مطابق کیا جو اس سے پہلے منضبط ہو چکا تھا۔ قرآن کھول لو اور دیکھو کہ زینب کا قصہ آخری حصہ قرآن میں ہے، مگر یہ قانون کہ متبنہ کی جورو حرام نہیں ہو سکتی، یہ پہلے سے بھی موجود ہے، اور اس وقت کا یہ قانون ہے کہ جب زینب کا زید سے بھی نکاح بھی نہیں ہوا تھا۔ تم آپ ہی قرآن شریف کو کھول کر ان دونوں مقاموں کو دیکھ لو اور ذرا شرم کو کام ملو۔ تو اب حضور یہ فرما رہے ہیں، جیسا کہ ہمارے یہ جو علماء حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ اس لیے نازل کی بات کہ منہ بولے بیٹے کی جو مطلقہ ہے اسے نکاح کو جائز قرار دے دیجیے، حالانکہ وہ تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ بیان کر چکا ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ پہلے بتا چکا ہے صرف وہ عورتیں تم پر حرام ہیں جو تمہارے صلبی بیٹوں کی بیویاں ہیں، جو تمہاری پشت سے تمہارے نطفے سے پیدا ہوئی ہیں۔ اور یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب کی آیت کے نازل ہونے سے پہلے سورہ نساء کی آیت میں بیان کر چکا ہے۔ تو اب آپ وہ آیت دکھا دیں سورہ نساء کی، تاکہ ہمارے سامعین کو بھی پتہ چل جائے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے۔ اس کا ترجمہ ذرا پڑھ دیں پلیز۔ ٹھیک ہے صاحب، یہ آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 24 ہے، جو کہ ہمارے دوستوں کے پاس چونکہ بسم اللہ کو نہیں آیت شمار کرتے تو آیت نمبر 23 ہوگی، اور اس آیت کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ تم پر تمہاری مائیں حرام کر دی گئی ہیں، اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھائی کی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، اور تمہاری رضائی بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور جن بیویوں سے تم ازدواجی تعلقات قائم کر چکے ہو، اور ان کی وہ پچھلک بیٹیاں بھی تم پر حرام ہیں جو تمہارے گھر میں پلی ہوں۔ ہاں اگر تم ان یعنی بیویوں سے ازدواجی تعلقات قائم نہ کر چکے ہو تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں، نیز تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں بھی جو تمہاری پشت سے ہوں، نیز یہ بھی تم پر حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو اپنے نکاح میں اکٹھا کرو سوائے اس کے جو پہلے گزر چکا، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ہاں، تو دیکھتے ہیں کہ کس طرح وضاحت سے اللہ تعالیٰ پہلے سے بیان کر چکا ہے کہ تمہاری ان بیٹوں کی بیویاں تم پر حرام ہیں جو تمہاری پشت سے تمہارے نطفے سے تمہاری صلب سے پیدا ہوئے ہیں، وہ نہیں جو کہ تم نے لے پالک بنا لیے ہیں یا تم نے اس کو اڈاپٹ کر لیا ہے، وہ والی نہیں ہے۔ اس میں صاف طور پر یہ بات بیان ہو گئی ہے
اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں ان پر، جنہوں نے اتنی خوبصورتی سے، اتنی جامعیت کے ساتھ یہ نقطہ بیان فرمایا، اور کروڑوں درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے فیض سے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ذات اقدس میں، کہ انہوں نے اس مسئلے کو اتنی خوبصورتی سے ہمارے لیے حل کر دیا کہ ہم لوگ قرآن کریم کے اوپر غور نہیں کرتے، لیکن حضور نے اس کو بیان کر دیا کہ دیکھو یہاں پہ تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے جو تم ساری ٹکرے مار رہے ہو، جو تم زور لگا رہے ہو، اس لیے کہ یہ معاملہ پہلے حل ہو چکا ہے۔ اس لیے تمہاری یہ کہنا کہ چونکہ وہ تمہارا بیٹا ہے اس لیے اس کی متعلقہ سے شادی نہیں ہو سکتی، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اس کو بیان کر دیا ہوا ہے۔ لیکن ٹھیک ہے، چونکہ ہمارے جو علماء ہیں وہ تو قرآن کریم کے اوپر غور ہی نہیں کرتے، اس لیے انہوں نے سوچا نہیں، انہوں نے دیکھا نہیں کہ یہ مسئلہ تو اللہ تعالیٰ پہلے اس کو بیان کر چکا ہے، حل فرما چکا ہے، وضاحت فرما چکا ہے، اس لیے یہ یہاں پہ یہ قضیہ اٹھ نہیں سکتا۔ اس لیے انہوں نے فرضی باتیں گھڑی کہ جی انہوں نے یہ اعتراض کیا، ایک اعتراض یہ تھا کہ کیوں کی، دوسرا اعتراض یہ تھا کہ چلو اچھا بیٹا نہیں ہے تو پھر بھی کرنا کا ضروری تھا۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ سارے مفروضے اپنے پاس سے جو گیس اور سرمائسز جو انہوں نے کام کیے ہیں سارے، وہ صرف اس لیے کہ جماعت احمدیہ کو شکست دے سکیں اور یہ بتا سکیں کہ خاتم النبیین کا، اور دیکھیں اتنا بڑا منصب اور اتنا بڑا مقام ہے خاتم النبیین کا، اس کو انہوں نے کتنا چھوٹا کر دیا کہ صرف ایک کام کے لیے، اور اس کام کے لیے جو پہلے سے فیصل شدہ ہے، جس کا پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہے، اس کام کے لیے کہتے ہیں اس کام کے لیے خاتم النبیین بنایا کہ آپ کے پاس تو چونکہ کسی نے آنا نہیں ہے، تو مطلب جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ آپ کون سا اس دن فوت ہونے والے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ابھی تو اب 4-5 سال اور زندہ ہے نا، ابھی تو شریعت نازل ہو رہی ہے، ابھی تو یوم اکملت لکم دینکم والی آیت نازل ہی نہیں ہوئی، اس لیے آپ نے اسی دن دین بھی اکمل کر دیا۔ اس دن بھی آپ نے کہا کہ خاتم النبیین صرف اس لیے ہے کہ آپ یہ فیصلہ کر کے جائیں، کیونکہ آپ کے بعد تو کسی نے آنا نہیں، تو آپ کے بعد کسی نے نہیں آنا، لیکن آپ بھی تو بھی جانے نہیں رہے نا، آپ بھی تو بھی ادھر ہی ہیں، تو بعد میں ہو جاتی ہے بات۔ لیکن کیا کریں، اب وہ جماعت احمدیہ کا مقابلہ بھی تو کرنا نا، پھر کیسے کریں؟ بالکل ٹھیک ہے ناظرین، فیصلہ ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں، آپ ان چیزوں پر غور کیجئے، ان کو دیکھیے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے، اور اتنا بڑا منصب جیسے انصر رضا صاحب نے ابھی بات کی، اس چیز کو جماعت احمدیہ کی مخالفت میں آپ ایک بہت چھوٹی سی بات کے لیے لے کے جا رہے ہیں، جو کہ بات بھی غلط ہے، یہ اعتراض بھی رد ہوا، اس کا بھی ایک جواب ملا۔ انشاءاللہ ہماری گفتگو جاری رہتی ہے، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم کر رہے ہوں آپ کے بھی سامنے آئے، اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ انصر صاحب جاتے جاتے ہمارے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ ہم جس پروگرام پر کام کر رہے ہیں، جس کو لے کر آنا چاہ رہے ہیں، وہ پروگرام کون سا ہے؟ وہ جو حدیث ہے لا نبی بعدی، جی اس میں جو ایک بہت اہم لفظ ہے بعدی، جی، تو اس کے اوپر ہم انشاءاللہ تعالیٰ چند دن میں ایک اور پروگرام کریں گے، اور اس کی میں وضاحت قرآن کریم سے اور احادیث سے بیان کروں گا، اور اس میں پھر ان کے علماء کے لیے ایک بہت اہم سوال بھی ہے۔ آج تک تو بھی کسی سوال کا جواب آیا نہیں ہے، لیکن ہمارے ناظرین سے یہ درخواست ہے کہ خود اپنے علماء کے پاس جائیں اور اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت اہم بات ہے، کیونکہ جو بادی کا لفظ ہے اس کو بس سن کے تو گزر جاتے ہیں وہاں سے، لیکن ہم اس کو سامنے لا کے رکھیں گے کہ یہ ہے لفظ بادی، اب بتائیں کہ اس کا اس قرآنی کانٹیکسٹ میں اور ان آیات کی روشنی میں اور اس حدیث کی روشنی میں اب اس کا کیا مطلب۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ایک اور پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ انصر صاحب جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا، بہت شکریہ۔ صفی راجپوت کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ۔